आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए मौजू के साथ नया प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, मेरा आज का मौजू जो है वो बहुत ही ख़ास और नाजुक मौजू है। नाजुक इसलिए कि मैं किसी नमाज के बारे में ज़िक्र करने लगी हूँ। 5 नमाजें जो हम पर फ़र्ज़ हैं, उसके अलावा हदीस में जिन नमाज़ों का ज़िक्र आया है उनमें तहज्जुद की नमाज, इशराक की नमाज, चाशत की नमाज, इसके अलावा और किसी नमाज का ज़िक्र जो है वो नहीं आया। लेकिन मैं आज जिस नमाज का ज़िक्र आपसे करने लगी हूँ उसको नमाज गौसिया कहते हैं। नमाज गौसिया इसलिए कि वो नमाज हमारे बहुत ही प्यारे बड़े बुज़ुर्ग हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ से मंसूब की गई है। लेकिन इस नमाज का क्या वजूद है, क्या हकीकत है, आज हम इस सिलसिले में बात करेंगे। सबसे पहले हम जो फ़िरका इस नमाज को पढ़ता है और मानता है, उनके बहुत बड़े आलिम हैं, उनकी चंद बातें सुनते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। आइए सुनते हैं। नमाज गौसिया खुद हजरत ने तालीम फरमाई है, बस ये सुन लो। कल का दिन है, वैसे तो आप रोज़ पढ़ सकते हो, लेकिन ये गौस पाक ने एक नमाज सिखाई है। पढ़नी अल्लाह के लिए, पढ़नी तरीका गौस पाक का। फरमाया जो किसी को जायज़ हाजत हो, किसी की मुराद हो, वो 2 नफल पढ़े नमाज हाजत। इसका नाम है नमाज गौसिया। 2 रकत, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास कुल वल्लाह। कितनी मरतबा? 2 रकतें पढ़नी है। वही तरीका नमाज का, सिर्फ 11 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ। जब 2 रकतें हो जाएं तो फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। कितनी मरतबा? और बगदाद की तरफ 11 कदम चले। किबले के दाईं तरफ बगदाद। जहां भी घर में कहीं नमाज पढ़ोगे, बिल्कुल दाईं तरफ, सीधा आपका मुंह मक्के की तरफ, थोड़ा सा तिरछा करेंगे तो मदीने की तरफ, पूरा दाईं तरफ जाएंगे तो समत भी बता दी आपको। 11 कदम चले बगदाद की तरफ, मेरा नाम पुकारे, या शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह। जी नाज़रीन, आपने सुना। अब इस नमाज के बारे में, इसकी हकीकत के बारे में और इस नमाज की अदायगी के बारे में मैं वो आपको सुनवाती हूँ कि हमारे बहुत बड़े आलिम और जो हर बात कुरान और हदीस के मुताबिक करते हैं, आप उनसे, उनके मुंह से सुने कि उन्होंने इस नमाज के बारे में क्या कहा है, इसको अदा करने का तरीका जो है उसके बारे में क्या कहा है। आइए सुनते हैं और आप खुद फैसला करेंगे कि ये नमाज जो है ये हमें खुदा की तरफ लेके जाती है या शिरक की तरफ लेके जाती है। आइए सुनते हैं। ये उनकी तरफ मंसूब एक नमाज है। वो कहते हैं तसव्वुफ़ के अंदर गौस होते हैं, कुतुब होते हैं, अब्दाल होते हैं। तो वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में उनका अकीदा है कि ये गौस हैं। तो उनकी तरफ एक मंसूब नमाज है। और ये ऐसा भी नहीं है कि नमाज उन्होंने तालीम की हो, उनके मानने वालों ने उनकी तरफ एक नमाज मंसूब कर दी। जिस तरह क्रिश्चियंस ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ कई एक चीज़ें मंसूब कर दी हुई हैं। तो जिस नमाज का नाम ही नमाज गौसिया हो, यानी नबी अलैहिस्सलाम के 550 साल बाद एक शख्स आता है और उसके नाम के साथ नमाज मंसूब है, तो मेरे भाई कुरान और सुन्नत में उसका वजूद कहाँ से होगा? उसकी पैदाइश से भी 500 साल पहले कुरान और सुन्नत कंक्लूड हो के अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन हमने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमत तुम पर तमाम की और इस्लाम को एज ए रिलीजन तुम्हारे लिए पसंद किया।
وہ تو کنکلوڈ ہو چکا ہوا تھا. تو ظاہر ہے کہ نماز صدیقیہ، نماز فاروقیہ، نماز عثمانیہ اور نماز علویہ بھی کوئی نہیں ہے تو نماز غوثیہ کا تو پھر کوئی وجود ہی نہیں ہے. حاجت پوری ہونے کے لیے صلاۃ الاسرار بھی نہایت ہی مؤثر ہے. اسے نماز غوثیہ بھی کہتے ہیں. اس کی ترکیب یہ ہے کہ بعد از نماز مغرب سنت پڑھ کر 2 رکعت نفل پڑھے، اور بہتر یہ ہے کہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں 11 بار کل شریف پڑھے، کیونکہ اس تو بعد شرک بہت بڑا کرنا ہے تو پہلے ہی بڑی بڑی توحید دا جڑا اسٹوریج کر لوے. ٹھیک ہے، زیادہ سی توحید اکٹھی کر لے انورٹڈ کاما میں. 11 بار قل ہو اللہ احد پڑھے، سلام کے بعد اللہ کی حمد اور ثنا کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 11 بار درود و سلام عرض کرے، پھر عراق کی جانب 11 قدم چلے. یعنی پہلے قبلہ تھا خانہ کعبہ شریف، اب تھوڑا سا رائٹ پہ ہو جائے تو عراق کی طرف 11 قدم چلنے ہیں جی، کم زیادہ نہیں. تو اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ نماز غوثیہ پڑھنے کے لیے آپ کو یہ چیک کرنا پڑے گا کہ آپ نے یہ 11ویں یا 12ویں صف میں جا کے پڑھنی ہے. پہلی صف میں تو پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ آپ پھر عراق کی جانب تو قدم نہیں کر سکتے، کیونکہ عراق جو ہے وہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے کوئی 90 ڈگری پہ تو نہیں ہے خانہ کعبہ شریف کے. خانہ کعبہ شریف یوں ہے تو تھوڑا سا رائٹ کی طرف ٹلٹ کریں تو عراق آ جاتا ہے. ہاں اتنا ہی آلموسٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اب 11 قدم چلنے ہیں تو سامنے کم از کم 8-10 صفحے تو چاہیے. چھوٹے چھوٹے قدم بھی اگر چلائیں تو آپ کو، یعنی اس پہ ویسے اس کو ان کا طریقہ لکھنا چاہیے کہ مسجد کی 12ویں صف میں ادا کریں، یہ بھی ہونا چاہیے. دیکھو اسی تو پڑھے لکھے بندے ہیں نا، تو اسی تو اور چیزاں بھی دیکھاں گے نا. ایک بندہ نیت کر بیٹھے جی تو سلام میرے کہ اوہ ہوں 11 قدم کے لیے چلا، پھر ہم پیچھے جا کے نہیں. تو اس میں میرا خیال ہے ہم بزرگوں کے ماننے والوں کو مشورہ کریں گے کہ یہ غوثیہ، نماز غوثیہ کا طریقہ آپ کے بزرگوں سے تھوڑا سا اس میں کمزوری رہ گئی. اس کی نماز غوثیہ کی سنتیں اور آداب میں ایک ادب اور ایڈ کر لیں کہ مسجد، ایسی مسجد میں جائیں جس کی کم از کم 11-12 صفحے ہوں، اس کی آخری صف میں. پھر سترہ بھی سامنے رکھنا پڑے گا کیونکہ کوئی سامنے سے گزر نہ جائے. سترہ سامنے رکھیں یا کسی ستون کے پیچھے آپ پڑھیں، آسین میں پڑھ لیں. پھر عراق کی جانب 11 قدم چلیں اور ہر قدم پر پڑھیں. نعوذ باللہ. اب پڑھنا کیا آپ، یعنی یہ شرکی الفاظ دیکھیں. وہ کہتے ہیں 11 قدم چلیں اور ہر قدم پر کہیں یا غوث الثقلین، اے جنوں اور انسانوں کے فریاد رس، یا کریم الطرفین، اور اے ماں اور باپ دونوں کی طرف سے عالی شان والے، یعنی حسن و حسینی کی تھے نا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی. اغثنی، میری مدد کیجئے، میری فریاد رسی کیجئے. ومددنی، اور میری مدد فرمائیے. فی قضاء حاجتی، اس حاجت کے پورا ہونے میں. یا قاضی الحاجات، اے حاجتوں کے پورا کرنے والے. لعنت اللہ علی الکاذبین ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ سر یہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے اندر جو ختم پڑھے جاتے ہیں نا، اور سلسلہ قادریہ کے اندر جو ختم پڑھے جاتے ہیں، ان میں وہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں وہ یا قاضی الحاجات. ان کو یہ سمجھ نہیں آتی، ایک جگہ اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، دوسری جگہ وہی الفاظ شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے. جو فوت ہو کے جا چکے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے. تو کہتے ہیں یہ آپ کریں تو وہ آپ کی مدد کو پہنچیں گے. اور اس طرح کی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. اس پہ میں نے آیت نقل کی تھی، وہ سورہ الاحقاف. تو جی ناظرین، سنا آپ نے نماز ادا کرنے کا کیا یہ طریقہ ہے، اور اس میں شرک کے کتنے لفظ جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں. اب آپ پڑھیں اور خود سوچیں، ویڈیو کو دیکھیں اور خود سوچیں کہ یہ نماز جو ہے یہ ہم اللہ پاک کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک سے اپنی حاجت طلب کر رہے ہیں، یا پھر ہم ان بزرگان دین سے اپنی حاجت طلب کر رہے ہیں اور ان کو پکار رہے ہیں. جو لفظ ہم اللہ پاک کے لیے استعمال کرتے ہیں وہی لفظ جو ہے وہ کسی انسان کے لیے کس طرح سے ادا ہو سکتے ہیں. تو یہ نماز جو ہے وہ ہمیں بجائے اس کے ہماری حاجات کو پورا کرے، ہماری
ضروریات کو پورا کرے، ہماری خواہشوں کو پورا کرے، وہ ہمیں شرک کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ اس نماز کا حضرت عبد القادر جیلانی سے کسی طرح بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ انہوں نے یہ نماز جو ہے اس کا کسی جگہ پر حکم دیا ہے، دوسرے بزرگوں نے ان کی طرف سے منسوب کی گئی ہے، تو نہ تو انہوں نے اس طرح کی تعلیم دی اور نہ اس طرح کی نماز کا حکم دیا۔ اللہ پاک نے اپنے نبی پر جب دین مکمل کیا تو قرآن پاک میں ایک زیر زبر کی گنجائش بھی تبدیلی کے لیے نہیں رکھی۔ اسی طرح سے جو نمازیں اللہ پاک نے حکم دیا پڑھنے کا اور ہمارے نبی پاک نے ان نمازوں کو پڑھا، ادا کیا اور اپنے صحابہ کرام کو اور اپنے امت کو حکم دیا کہ یہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں ہم، لیکن اس کے علاوہ نہ تو کوئی نماز ہے اور نہ نماز ادا کی جا سکتی ہے، اور بالکل اس طرح کی نماز کہ اس میں بالکل شرک ہو۔ نماز غوثیہ جو ہے اس کو مغرب کے بعد پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو جب ہم نے قبلہ رخ ہو کر اپنی مغرب کی نماز کو ادا کیا ہے تو پھر ہم قبلہ سے ہٹ کر کسی دوسری طرف نماز کو پڑھ کر ہم کس طرح سے کسی اور سے اپنی حاجت طلب کر سکتے ہیں، کسی اور کو اپنی حاجت کے لیے ہم کس طرح سے پکار سکتے ہیں؟ کیا آپ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس بات پر یقین کریں گے، یا آپ کا دل مانتا ہے یہ نماز پڑھنے کو یا اس طرح کی نماز کو ماننے کو؟ اور کیا آپ کا یہ دل مانتا ہے کہ ہمارے جو بزرگ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کی تعلیم جو ہے وہ دے سکتے ہیں، اس طرح کی نماز کو پڑھنے کا حکم دے سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں دے سکتے۔ اور انہی بزرگان دین نے اپنی اس بات سے انکار کر دینا ہے کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو یا ہمارے کہنے پر یہ بات کرو یا یہ کام کرو، ہم نے تو اللہ پاک کی تبلیغ دی تھی، ہم نے یہ لوگ گمراہ ہوئے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اس لیے جو لوگ اس بات کو مانتے ہیں، اس نماز کو پڑھ چکے ہیں، وہ توبہ کریں اللہ پاک سے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ نماز آپ حاجت کے لیے پڑھیں، حاجت کے نفل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں حاجت ہے تو اللہ کی بارگاہ میں 2 نفل پڑھو، پڑھ کے اللہ پاک سے دعا کرو، وہ حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ ہدایت دے، اللہ پاک ہمارے ذہنوں کو، دلوں کو کھولے، ان پر لگے زنگ کو دھو دے، اپنے نور سے ہمیں منور فرمائے اور ہمارے دلوں کو کھولے، ہمارے دلوں کی سختیوں کو دور کرے اور ہمیں ہدایت دے کہ ہم اسی سے مانگیں، اپنی حاجت طلب کریں۔ ہر وہ مسلمان جو قرآن کا علم رکھتا ہے، ہر وہ مسلمان جو حدیث کو باقاعدہ پڑھتا ہے، وہ عالم ہی ہے۔ ہر وہ مسلمان تبلیغ کرنے کا حق رکھتا ہے، دوسرے کو اس بات سے منع کرنے کا حق رکھتا ہے جس بات پر وہ خود چلتا ہے اور اسے منع ہوتا ہے، کیونکہ جہاد ہم پر فرض ہے، وہ کسی بھی صورت کا ہو۔ تبلیغ ہم پر فرض ہے جب ہمیں کسی بات کا علم ہے، وہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، اور ہم اپنے آگے غلط دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم نیکی کی ترغیب دیں، نیکی کا درس دیں اور اچھی بات کو پھیلائیں، دین کی بات کو آگے ایک دوسرے کو بتائیں، شیئر کریں۔ وہ قاری ہیں، نہ معلم ہیں، نہ حافظ ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن وہ بات ٹھیک کرتے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ بات کیا کرتے ہیں، کن دلائل کے ساتھ کرتے ہیں، کیا اس قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں، قرآن میں یہ بات ہے، کیا وہ حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں کہ حدیث میں یہ بات ہے۔ آپ یہ مت دیکھیں وہ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ یہ مت دیکھیں کہ ان کے لہجے میں سختی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں، آیا وہ بات ٹھیک ہے یا وہ بات غلط ہے۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے، ہمیں تو سیدھا راستہ تلاش کرنا ہے، اور سیدھا راستہ جو ہے وہ حدیث اور قرآن ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو میرے وہ بہن بھائی جو اس طرح کی گمراہی میں مبتلا ہیں، وہ اللہ پاک سے توبہ کریں، اور اگر کسی نے اس طرح کی نماز ادا کی ہے آپ اللہ پاک سے معافی مانگیں، اللہ پاک سے مانگیں۔
ہم تو اس طرح کی نماز جو ہے وہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نہیں کر سکتے، اور نہ انہوں نے کسی اس طرح کی نماز کی تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات جہاں سے ملے اس کو لے لو۔ تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس طرح کے شرک سے بچیں۔ اللہ پاک ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ہمارے دلوں کو کھولے، ان پر لگے زنگ کو دھو دے، آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔